अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं। इरम कॉलेज से लौटी तो वो पसीने में तर थी। चेहरा धूप की तमाज़त से सुर्ख हो रहा था। उसने किताबें एक तरफ फेंकी, चप्पल उतारी और फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली और गिलास का तकल्लुफ़ किए बगैर बोतल से ही मुंह लगा लिया। वहाँ से दोबारा कमरे में आई तो आमना बेगम ने इसे देखकर कहा, अरे तुम कब आई और तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? अम्मी, गर्मी देख रही हैं आप, इस पर बसों के धक्के और घर से बस स्टॉप और फिर बस स्टॉप से कॉलेज तक पैदल जाना आप लोगों को तो ज़रा एहसास नहीं है। अपने बाप से कहो कि वो तुम्हारे लिए किसी शानदार गाड़ी का बंदोबस्त कर दें। तुम इतनी नन्ही बच्ची नहीं हो कि तुम्हें हालात का इल्म भी ना हो। हाँ हाँ, तो मैं क्या करूँ? इरम झुंझुला कर बोली, इसी तरह गर्मी और धूप में झुलसती रहूं? धूप में जल जल कर मेरा तो रंग भी काला पड़ गया है। फिर वो छत की तरफ देखकर बोली, एक ये सदियों पुराना पंखा है, इससे तो बराए नाम हवा भी नहीं निकलती। अब्बू, कम से कम एक स्प्लिट तो लगवा ही सकते हैं ना। और बिजली का जो बिल आएगा वो कौन देगा? आमना बेगम तलखी से बोली, तुम्हें तो किसी बादशाह के महल में पैदा होना चाहिए था। महारानी के मिजाज ही नहीं मिलते। अपनी खूबसूरती का इतना ही ख्याल है तो कॉलेज छोड़ दो और घर बैठो। आमना बेगम बुड़बुड़ाती हुई चली गई। कॉलेज छोड़ दो और घर बैठो। इरम ने माँ की नकल उतारी। मेरी भी क्या ज़िंदगी है, ना अच्छा खाने को, ना पीने को, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। वो बेड पर ढह गई। अहमद साहब किसी सरकारी इदारे में ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे। इनकी कलील आमदनी में जो कुछ हो रहा था वही गनीमत था। वो तो शुक्र है कि मकान अपना था, वरना शायद इन लोगों को फाके करने पड़ते। आमना बेगम बहुत सलीकाशार और सुकड़ खातून थी। इस कलील आमदनी में उन्होंने इरम से बड़ी दो बेटियों राबिया और सादिया की शादियां भी की थीं। न सिर्फ शादियां की थीं बल्कि इन्हें हत्तुल मकदूर तालीम भी दिलाई थी। वो दोनों साबिर शाकिर लड़कियां थीं। अगर वो भी इरम की तरह नाशुक्री होती तो अहमद साहब और उनकी बेगम की ज़िंदगी हराम हो जाती। अब इन्हें इरम की शादी की फ़िक्र खाई जा रही थी। इस मकसद के लिए उन्होंने कमेटी भी डाल रखी थी। इस कमेटी की वजह से घर में तंगदस्ती मज़ीद बढ़ गई थी, क्योंकि अहमद साहब की तनख्वाह का एक माकूल हिस्सा कमेटी में चला जाता था। इन्हें अब अपने अकलौते बेटे नासिर से ही उम्मीद थी कि पढ़ लिख कर वही घर के हालात बदल सकता था। नासिर इंजीनियरिंग कर रहा था। वो इंतहाई मेहनती और ज़हीन लड़का था। NED तक भी अपनी मेहनत और जहानती से पहुंचा था। वो अब भी अपने तालीमी अखराजात ट्यूशन्स पढ़ाकर पूरे करता था और सबका निकला रात गए घर में दाखिल होता था। इरम सबसे छोटी थी, इसलिए बड़ी बहनों, बाप और भाइयों के लाड में बिगड़ गई थी। आमना बेगम चाहती थी कि जल्द से जल्द इरम की शादी हो ताकि वो भी सुकून का सांस ले सकें। सारी दोपहर सोने के बाद इरम अपने कमरे से निकली तो खासी तरोताज़ा नज़र आ रही थी। यूँ भी वो बहुत पुरकशिश और ख़ूबसूरत लड़की थी। वो अक्सर शिकवा करती थी कि अल्लाह ने अगर मुझे शक्ल सूरत अच्छी दी थी तो मेरे नसीब भी अच्छे बनाता। कमरे से निकलकर बरामदे में पड़े हुए तख्त पर बैठ गई। आमना बेगम ने चाय का कप उसके सामने रख दिया। एक प्लेट में थोड़े से पापड़ भी थे। अम्मी, क्या आप रोज़ रोज़ ये पापड़ और पकौड़े सामने रख देती हैं? इसने नागवारी से कहा। जो मिल रहा है इसे भी गनीमत जानो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। लाखों करोड़ों लोग तो ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है। और तुम? अम्मी प्लीज़, इरम ने माँ की बात काट दी। अब फिर से अपना लेक्चर शुरू मत कर दीजिएगा। उसने चाय का मग उठा लिया। इसी वक्त अहमद साहब घर में दाखिल हुए। वो चेहरे से ही थके थके नज़र आ रहे थे। सर के तमाम बाल सफ़ेद हो चुके थे। इनकी उम्र 55 साल के लगभग थी, लेकिन वो देखने में अपनी उम्र से 10 साल बड़े लगते थे। इरम ने वहीं से इन्हें सलाम किया। वालेकुम सलाम। वो इसके सलाम का जवाब देकर वहीं तख्त पर बैठ गए और जूते उतारने लगे। आमना बेगम फ़ौरन इनकी चप्पल ले आईं। उठते हुए बोले, आज तो कुछ ज़्यादा ही थकन हो गई। बसों में इतना रश था कि इनमें पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी थकन दफ्तर में नहीं होती जितनी आने जाने में होती है। वो ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। वहाँ से कपड़े बदल कर बाहर निकले और सहन में लगे हुए वॉश बेसन के सामने खड़े होकर मुँह हाथ धोने लगे।
आमना बेगम इनके लिए भी चाय और पापड़ ले आईं। उन्होंने पापड़ खाते हुए कहा, वाह क्या ज़बरदस्त पापड़ बनाती हो तुम, मज़ा आ गया। इरम को शफकत चचा याद आए। वो अहमद साहब के कज़न थे, खासे आसूदा हाल थे। तारिक रोड पर इनकी अपनी गारमेंट्स की बहुत बड़ी दुकान थी। वो अहमद साहब से उम्र में बड़े थे, लेकिन इनसे 10 साल छोटे लगते थे। अहमद साहब अक्सर इनके घर जाते थे। शाम की चाय पर इनके घर में बहुत एहतमाम होता था। समोसे, कचौरियाँ, दही बड़े, गरम गरम जलेबियाँ। वो अक्सर सोचती थी कि अम्मी बताती हैं कि शफकत चचा भी पहले मुलाजमत करते थे, लेकिन फिर उन्होंने मुलाजमत छोड़कर अपना कारोबार शुरू कर लिया। इसमें अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि वो देखते ही देखते करोड़पति हो गए। लेकिन इरम ये नहीं जानती थी कि शफकत चचा की आमदनी में अल्लाह की बरकत से ज़्यादा इनकी अपनी हरकत का दखल था। वो BWD में सुपरवाइज़र थे। वहाँ उन्होंने दिल खोलकर पैसा बनाया और फिर मुलाजमत छोड़कर अपना कारोबार शुरू कर दिया। इनकी सिर्फ 4 बेटियाँ थीं, बेटा कोई नहीं था। वरना अम्मी को खुशफहमी थी कि अगर इनका कोई बेटा होता तो वो इरम को ज़रूर अपनी बहू बनाते। क्या जीनत बहन आई थी? अहमद साहब ने चाय का कप रखते हुए पूछा। इरम वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब इसकी शादी का मौजू ज़ेर बहस आने वाला है। जीनत खाला का काम रिश्ते लगाना था। फिर इरम को महल्ले के इन छिछोरे और निकम्मे लड़कों का ख्याल आया जो इसके पीछे लगे रहते हैं। वो सिर्फ आते जाते इरम को घूरते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इरम नासिर की बहन है। नासिर से महल्ले का हर लड़का डरता था। ये नहीं है कि वो महल्ले का दादा था या इसका ताल्लुक़ किसी गैंग से था। हाँ, वो गुस्से का बहुत तेज़ था, निडर भी था, और 2 साल पहले महल्ले में पैदा होने वाले एक खुद साख्ता बदमाश को धूल चटा चुका था। नासिर से मार खाने के बाद इस बदमाश ने वो महल्ला छोड़ दिया था, क्योंकि नासिर ने इसकी दहशत ही ख़त्म कर डाली थी। इरम नासिर को कुछ नहीं बताती थी। वो जानती थी कि अगर मैंने भूले से भी किसी लड़के की शिकायत कर दी तो नासिर इसके हाथ पैर तोड़ देगा। राशिद भी इसके हुस्न का असीर था। वो इन्हीं के महल्ले में रहता था, लेकिन उसने कभी इरम के रास्ते में खड़े होकर उसे ना तो घूरा था, ना कभी इसका पीछा किया था। पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा करने के बाद वो किसी इंजीनियरिंग फर्म में मुलाजमत करता था। इरम भी उसका एहतराम करती थी। वो इरम के नज़दीक से सर झुकाकर और नज़रें नीची करके गुजर जाता था। नासिर से भी उसकी दोस्ती थी, लेकिन अब वो इनके घर कभी कभार ही आता था, वरना इसका बचपन तो नासिर के साथ खेलते ही गुजरा था और वो आज़ादाना इनके घर भी आता था। ये उस वक्त की बात है जब इरम बहुत छोटी थी और राबिया और सादिया नासिर से खासी पड़ी थीं। इस दिन इरम कॉलेज से वापस आई तो वो खाला शाहिदा को घर में देखकर चौंकी। खाला शाहिदा राशिद की अम्मी थीं। वो कभी कभार जीनत के पास आ जाया करती थीं। इरम इन्हें सलाम करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फ़ौरन ही जीनत बेगम ने इसे आवाज़ दी, इरम इधर आओ। वो कमरे से बाहर निकली तो खाला शाहिदा मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम तो बिल्कुल ही गैर हो गई हो। तुम्हारी अम्मी तो नहीं निकलती, वक्त ही नहीं मिलता इन्हें, तुम तो कभी आ सकती हो। जी खाला, बस वो कॉलेज से आने के बाद कहीं आने की हिम्मत ही नहीं होती। मैं किसी छुट्टी वाले दिन आऊँगी। वो खाला शाहिदा के पास वहीं तक पर बैठ गई और बेतकल्लुफ़ होकर इनसे बातें करने लगी। खाला शाहिदा कुछ देर बैठकर वहाँ से चली गईं। इनकी आमद का उक्ता तो उस वक्त खुला जब अहमद साहब ऑफिस से लौटे। वो चाय पीने के लिए हस्बे मामूल बरामदे में पड़े हुए तख्त पर बैठ गए। इरम अपने कमरे में पुरानी सी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी, लेकिन इसे अहमद साहब और जीनत बेगम की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। आज शाहिदा बहन आई थी, जीनत बेगम ने इनके नज़दीक बैठते हुए कहा। अच्छा, अहमद साहब ने सिर्फ इतना ही कहा। ये नहीं पूछेंगे कि वो क्यों आई थी? वो इरम का रिश्ता लेकर आई थी, जीनत बेगम ने निस्बतन धीमे लहजे में कहा, लेकिन इरम ने सुन लिया। वो सुलग कर रह गई। इरम का रिश्ता? अहमद साहब ने पूछा। हाँ भाई, अरशद माशाअल्लाह डिप्लोमा करने के बाद बहुत अच्छी मुलाजमत कर रहा है। हाँ, लड़का तो मेहनती, ज़हीन और शरीफ है, अहमद साहब ने कहा। देखा वाला लड़का है, मेले का हर शख्स इसकी शराफत की मिसालें देता है। तो फिर मैं शाहिदा बहन को हाँ कर दूँ? जीनत बेगम के चेहरे पर आसूदगी बिखरी हुई थी।
اتنی جلدی مت کرو، احمد صاحب نے کہا۔ تم تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی ہو۔ بھائی پہلے ناصر سے مشورہ کر لو، رابعہ اور سعدیہ کو بھی بلا لو، ان کی بھی رائے لے لو، پھر سب سے بڑھ کر ارم کی مرضی تو معلوم کرو۔ ارم کی طرف سے آپ بے فکر رہیں، زینت بیگم نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ منہ پھٹ ضرور ہے، لیکن اب ایسی بھی نہیں ہے کہ ہماری بات ماننے سے انکار کر دے گی۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ اتنا تو مجھے بھی یقین ہے کہ ارم ہمارے فیصلے کا احترام کرے گی، لیکن پھر بھی تم رابعہ، سعدیہ اور ناصر سے مشورہ کر لو۔ آپ کہتے ہیں تو یہ بھی کر لوں گی، ویسے بھی کل اتوار ہے، رابعہ اور سعدیہ آ جائیں، ان سے بھی مشورہ کر لوں گی، ان کے تو سامنے کا بچہ ہے، دیکھا بھالا ہے، وہ بھی خوش ہو جائیں گی۔ ارم دل ہی دل میں کھول رہی تھی، وہ راشد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ راشد جسے بھلا کیا دیتا؟ وہی زندگی جو وہ اب تک گزار رہی تھی، وہی 120 گز کا چھوٹا سا مکان، وہی شب و روز۔ راشد پڑھا لکھا تھا، ذہین تھا، خوب رو اور خوش لباس تھا، لیکن زندگی محض دیانت اور خوش لباسی کے سہارے تو نہیں گزاری جا سکتی نا۔ ارم تو کسی ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی جو دنیا کی ہر نعمت کو پلک جھپکتے میں اس کی جھولی میں ڈال دے، اسے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات، چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے یوں ترسنا نہ پڑے۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ امی ابو کے اس فیصلے کے خلاف ڈٹ جائے گی۔ دوسرے دن ناہید کے گھر سے واپسی پر راشد سے اس کا سامنا ہوا تو ارم نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو رابعہ باجی اور سعدیہ باجی موجود تھیں۔ ان کے آنے پر ارم کو بہت خوشی ہوئی، خاص طور پر رابعہ باجی کی 3 سالہ بیٹی نورین اور سعدیہ باجی کا ننھا وکی اس کی جان تھے۔ لیکن آج بہنوں کو دیکھ کر بھی اسے بہت برا لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ ناصر باہر جانے لگا تو زینت بیگم نے اسے روک لیا اور بولی کہ مجھے تم سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے اور تم گھر سے باہر چل دیے۔ ناصر نے چونک کر زینت بیگم کو دیکھا اور بولا، کیسا مشورہ امی؟ وہ وہیں ان کے پاس تخت پر بیٹھ گیا۔ جی بولیں۔ تم تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو، زینت بیگم نے منہ بنایا۔ ایسی کیا بات ہے امی؟ ناصر نے کہا۔ اچھا میں ابھی 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ 1 گھنٹے میں آ جانا؟ تمہاری بہنوں کو واپس بھی جانا ہے؟ ارم اپنے کمرے میں بیٹھی کھولتی رہی۔ اسی وقت نورین اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور ارم سے بولی، خالہ کیا آپ مجھ سے کٹی ہیں؟ نہیں گڑیا، ارم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میں تم سے کٹی ہو ہی نہیں سکتی، تم تو اتنی پیاری ہو۔ آپ بھی تو بہت پیاری ہیں خالہ، مگر آج آپ نے مجھے ٹافی نہیں دی نا، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ ارے میں اپنی گڑیا کو ابھی ٹافیاں دیتی ہوں۔ رابعہ باجی اس کے کمرے میں داخل ہو کر بولی، ہاں بھائی، بھانجی بھانجے کے سامنے ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جب سے میں آئی ہوں تم اپنے کمرے میں بند ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے باجی، ارم جلدی سے بولی۔ نورین کی باتیں بھی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ اسی وقت زینت بیگم نے رابعہ کو آواز دی تو وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ ارم نے سوچا شاید بھیا آ گئے ہیں، اب امی کے بند کمرے میں اجلاس ہوگا۔ وہ جانتی تھیں کہ رابعہ اور سعدیہ آپی دونوں امی کے فیصلے کی مخالفت نہیں کریں گی، وہ دونوں تو راشد کی تعریف ہی کریں گی۔ ناصر بھی راشد کو پسند کرتا تھا، وہ سب یہی رائے دیتے کہ لڑکا بہت اچھا ہے، آپ ہاں کر دیں۔ رہے ابو تو وہ ایک طرح سے اپنی رائے دے چکے تھے۔ وہ اجلاس آدھے گھنٹے میں ہی ختم ہو گیا۔ گھر کا ہر فرد خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر سعدیہ آپی اس کے کمرے میں آئیں اور بولی، ارم مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم یہ بتاؤ کہ راشد تمہیں کیسا لگتا ہے؟ آپی کی آواز دھیمی ہو گئی۔ کون راشد آپی؟ ارم انجان بن کر بولی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی تھی۔ ارے یہ اپنا راشد، خالہ شاہدہ کا بیٹا۔ یہ اچانک آپ کو راشد بھائی کا خیال کیسے آ گیا؟ بہت اچھے ہیں، پورا محلہ ان کی تعریف کرتا ہے، ارم نے سنبھل کر جواب دیا۔ اصل میں خالہ شاہدہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ سوری آپی، ارم سرد مہری سے بولی، میں ان کی بہو نہیں بننا چاہتی۔ آپی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ راشد تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اچھا لگنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے آپی کہ میں اس سے شادی بھی کر لوں۔ زینت بیگم اور رابعہ شاید اس کمرے کے نزدیک ہی تھیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر آ گئیں۔ زینت بیگم کے چہرے پر برہمی تھی، وہ درست لہجے میں بولی،
تم اب اتنی منہ پھٹ ہو گئی ہو کہ اپنے شادی کے معاملے میں بھی بے حیائی سے منہ پھاڑ کر بول رہی ہو۔ کیا خرابی ہے راشد میں؟ امی میں نے کب کہا کہ راشد بھائی میں کوئی خرابی ہے؟ ارم نے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ ہاں تمہارے لیے تو کوئی شہزادہ اترے گا نا آسمان سے، زینت بیگم بھڑک کر بولی۔ امی آپ غصہ مت کریں، سعدیہ نے کہا، یہ ذہنی طور پر ابھی تک بچی ہی ہے، میں سمجھاؤں گی اسے۔ زینت بیگم بکتی جھکتی باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سعدیہ نے کہا، دیکھو ارم، زندگی کے فیصلے یوں بغیر سوچے سمجھے نہیں کیے جاتے، اچھی طرح سوچو سمجھو پھر کوئی فیصلہ کرو۔ ہمیں دیکھو ہماری سسرال کتنی بڑی ہے، ہم تو اس میں بھی گزارا کر رہے ہیں۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ راشد اکلوتا ہے، نہ نندیں نہ دیور، پورے گھر پر تم ہی راج کرو گی۔ خالہ شاہدہ بھی عادت کی بہت اچھی ہیں۔ آپ کی سب باتیں اپنی جگہ درست آپی، ارم نے کہا، لیکن میں راشد سے شادی نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں کرو گی؟ سعدیہ کو بھی غصہ آ گیا، آخر کوئی وجہ بھی تو ہو، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ سعدیہ تلخ لہجے میں بولی، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہاری شادی وہاں کروا دوں گی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں آپی، ارم نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر تمہارے انکار کی کیا وجہ ہے؟ سعدیہ نے پوچھا۔ بس میں راشد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ارم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور سعدیہ مایوس ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ گھر میں عجیب سی کشیدگی پھیل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سعدیہ اس کے پاس آئی۔ اس نے بھی ارم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ارم نے اس کی بھی ایک نہ مانی۔ وہ بھی غصے میں پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ارم کو معلوم ہوا کہ اس کی دونوں بہنیں جا رہی ہیں، تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور بولی، آپ لوگ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں؟ کھانا کھا کر جائیے گا، آپ کے سسرال والے کہیں گے کہ… بک بک مت کرو، رابعہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور ارم کو تو اس نے گودوں میں کھلایا تھا۔ باجی اب میری بات تو سنیں، آپ ہی انہیں سمجھائیں، ارم نے سعدیہ سے کہا۔ تم نے مجھے بہت عزت دی ہے جو میں باجی کو سمجھاؤں۔ اسی وقت احمد صاحب اپنے کمرے سے نکلے اور سعدیہ اور رابعہ سے بولے، یہ تم لوگ کیا بچوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ کھانا کھا کر جانا۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ کھانے کے لیے سب بیٹھے تو ناصر نے پوچھا، ارم کہاں ہے؟ پڑی ہوگی اپنے کمرے میں، زینت بیگم تلخی سے بولیں۔ یہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ناصر نے تلخی سے کہا، اگر وہ راشد سے شادی کرنا نہیں چاہتی تو کیوں اسے مجبور کر رہی ہیں؟ پھر وہ رابعہ سے بولا، آپ ارم کو لے کر آئیں، فضول میں اتنی سی بات کا بتنگڑ نہ بنائیں۔ یہ اتنی سی بات ہے؟ زینت بیگم تڑک کر بولیں۔ امی پلیز آپ خاموش ہو جائیں، رابعہ نے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ناصر ابھی کھانا چھوڑ کر اٹھ جائے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں ارم کو لے کر آتی ہوں۔ وہ جا کر ارم کو لے آئی۔ پھر زینت بیگم نے اس سلسلے میں ارم سے کوئی بات نہیں کی۔ شاید ناصر نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب ارم سے کوئی بھی بات مت کیجیے گا۔ دوسرے دن تک سب کچھ نارمل ہو گیا۔ ارم کالج چلی گئی۔ دوپہر کے وقت شاہدہ پھر آ گئی اور رسمی باتوں کے بعد بولی، ہاں بہن تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ارے بہن ارم تو ابھی پڑھ رہی ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ پڑھ رہی ہے، شاہدہ خوش دلی سے بولی۔ میں کون سا کل شادی کو کہہ رہی ہوں، میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بہن سچ پوچھو تو ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ارم پڑھائی سے فارغ ہو جائے تو کچھ سوچوں گی۔ شاہدہ ان کی باتوں سے سمجھ گئیں کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہیں۔ اس نے بھی مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور موضوع بدل دیا۔ پھر وہ مزید کچھ دیر رکی اور زینت بیگم پر ظاہر کیے بغیر اٹھ گئی کہ اسے ان کا جواب ناگوار گزرا ہے۔ مزید 2 مہینے گزر گئے۔ گھر کا ماحول پہلے کی طرح خوشگوار تھا۔ ناصر کا فائنل سیمسٹر چل رہا تھا، اس لیے وہ دن رات پڑھنے میں مصروف رہتا۔ اس نے کچھ دن کے لیے ٹیوشن سے بھی چھٹی کر لی تھی۔ احمد صاحب ہفتے 15 دن میں اپنے چچا زاد شفقت کے گھر جایا کرتے تھے۔ اکثر شفقت چچا بھی آ جایا کرتے تھے۔ ایک اتوار کو وہ شفقت چچا کے گھر جانے لگے تو ارم اور زینت بیگم کو بھی ساتھ لے گئے۔ شفقت چچا کی 2 بیٹیوں کی تو شادیاں ہو چکی تھیں، تیسری کی بھی بات پکی ہو گئی تھی۔ وہ احمد صاحب کو دیکھتے ہی خوش ہو کر بولے، یار احمد تم بھی موقع سے آئے ہو، اگر تم نہ آتے تو مجھے خود آنا پڑتا۔ زینت بیگم وہیں موجود تھیں۔ ارم ان کی سب سے چھوٹی بیٹی شیلا کے ساتھ لان میں چلی گئی۔ ایسا کیا خاص کام آ پڑا مجھ سے؟
احمد صاحب ہنس کر بولے، بھائی ارم کے لیے میری نظروں میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے، انہوں نے کہا تو زینت بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ لڑکے کا بہت بڑا کاروبار ہے، کچھ عرصے پہلے اس کے والد کا انتقال ہوا ہے، ماں بہت پہلے انتقال کر گئی تھی، لڑکا امریکہ میں رہتا ہے لیکن کاروبار کے سلسلے میں پاکستان آتا رہتا ہے۔ لڑکا کیا بزنس کرتا ہے؟ احمد صاحب نے پوچھا۔ یاسر کے بہت سے بزنس ہیں، شفقت چچا نے کہا، امریکہ کی 2-3 ریاستوں میں اس کے سپر اسٹور ہیں اور گڈس اور گارمنٹس کا بزنس ہے، اس سلسلے میں وہ پاکستان آیا ہے، اب وہ ٹیکساس میں ایک 5 اسٹار ہوٹل بنا رہا ہے۔ اتنا دولت مند لڑکا بھلا ہماری بیٹی سے شادی کیوں کرنے لگا؟ احمد صاحب کے چہرے پر مایوسی تھی۔ وہ اپنے ہی طبقے کی کسی امیر قبیل لڑکی سے شادی کرے گا۔ یاسر اپنی کلاس میں شادی نہیں کرنا چاہتا، شفقت چچا نے کہا، وہ خاصا مذہبی ہے اور کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو باشرح اور صوم و صلات کی پابند ہو۔ ایسی لڑکی امریکہ تو کیا اب پاکستان کے اعلیٰ طبقے میں بھی نہیں ملتی۔ امیر قبیل لڑکی تو چھوڑو، اب متوسط خاندان کی کوئی لڑکی بھی یہ پابندیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں بھائی، احمد صاحب نے کہا، اب اگر ارم وہ تمام پابندیاں برداشت کر سکے تو میں لڑکے سے بات کروں؟ شفقت چچا نے پوچھا۔ اگر شیلا کی بات پکی نہ ہو گئی ہوتی تو میں شیلا کی شادی وہاں کر دیتا۔ بھائی صاحب، زینت بیگم نے پہلی دفعہ زبان کھولی، کیا آپ اس رشتے سے مطمئن ہیں؟ میں تو مطمئن ہوں، شفقت چچا نے کہا، پھر جن صاحب نے یہ رشتہ بتایا ہے انہیں میں برسوں سے جانتا ہوں، وہ بھی کاروبار کرتے ہیں اور انتہائی کھرے آدمی ہیں۔ آپ یاسر سے مل چکے ہیں؟ زینت بیگم نے پوچھا۔ ہاں میری بھی اس سے ملاقات ہو چکی ہے، وہ بہت سلجھا ہوا بردبار اور کم گو ہے، باشرح اور صوم و صلات کا پابند ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرعی احکامات کا خیال رکھتا ہے۔ تو پھر آپ کسی روز اسے بلا لیں، ویسے اس کا کوئی رشتہ دار تو پاکستان میں ہوگا؟ ہاں یاسر کی ایک کزن اسلام آباد میں رہتی ہے، اس کے شوہر وہاں کسی اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہیں، شفقت چچا نے کہا، ویسے تم لوگ اپنے طور پر بھی معلومات کر لینا، میں مزید معلومات کر لوں گا، ابھی تو جتنا میرے علم میں تھا میں نے بتا دیا۔ یاسر سے ملاقات کے لیے آنے والی اتوار کا دن مناسب تھا۔ شفقت چچا نے کہا کہ وہ لڑکے سے معلوم کر کے بتائیں گے کہ وہ کب وقت نکال سکتا ہے۔ احمد صاحب وہاں سے لوٹے تو بہت ہی مسرور تھے، ان کے برعکس زینت بیگم فکر مند تھیں۔ انہوں نے کہا، اب لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہمیں جہیز دینا پڑے گا اور شادی کسی بڑے ہوٹل میں کرنا پڑے گی۔ ہاں یہ تو ہے، احمد صاحب نے کہا، میں اگر اپنے دفتر سے گریجویٹی اور فنڈ لے بھی لوں تو زیادہ سے زیادہ 3-4 لاکھ کا بندوبست ہو جائے گا۔ 1 لاکھ میرے پاس بھی ہیں، زینت بیگم نے کہا، اور مزید 1 لاکھ کی کمیٹی نکلنے والی ہے، کچھ رقم میں رابعہ اور سعدیہ سے قرض لے لوں گی۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے ارم کی بات پکی ہو چکی ہو، پہلے یاسر سے مل لو، ارم کے خیالات معلوم کر لو، پھر کچھ سوچنا۔ رات گئے ناصر واپس آیا تو زینت بیگم نے اس سے بھی مشورہ کیا۔ اس نے کہا، امی ایسے رشتے مجھے تو فراڈ لگتے ہیں، ارب پتی اور امیر قبیل لڑکا کسی عام سی لڑکی سے کیوں شادی کرے گا؟ بیٹا یہ شفقت بھائی نے بتایا ہے، زینت بیگم نے کہا، انہی کا کوئی جاننے والا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر شیلا کی بات پکی نہ ہو گئی ہوتی تو وہ اس کی شادی یاسر کے ساتھ کر دیتے۔ شفقت چچا غیر ذمہ دارانہ بات تو نہیں کر سکتے، ناصر نے کہا، لیکن پھر بھی سوچ سمجھ لیں، ہمیں اپنے طور پر بھی معلومات حاصل کرنا پڑیں گی۔ بیٹا وہ تو تم کرو گے، زینت بیگم نے کہا۔ آپ نے ارم سے پوچھا؟ ناصر نے کھانا ختم کر کے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، اس سے بھی اب تم ہی بات کرنا، زینت بیگم نے ناگواری سے کہا۔ چلے میں ہی بات کر لوں گا، ناصر ہنس کر بولا۔ دوسرے دن ناصر کا آخری پیپر تھا، وہ امتحان دے کر سیدھا گھر آ گیا۔ ارم بھی کالج سے آ چکی تھی، وہ ارم کے کمرے میں چلا گیا۔ ارے بھیا، آج آپ دن کے اجالے میں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ارم ہنس کر بولی۔ تو کیا مجھے چمگاڈر سمجھتی ہے یہ چھپکلی؟ ناصر نے مصنوعی غصے سے کہا، پھر بولا، تیرے ہاتھ کی چائے پیے بہت دن ہو گئے ہیں، آج مجھے ذرا اچھی سی چائے پلا دے۔ اچھا آپ اپنے کمرے میں چلیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ ناصر نے اپنے لیے اوپر ایک کمرہ بنا لیا تھا،
وہ اوپر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ارم چائے لے آئی۔ وہ واپس جانے لگی تو ناصر نے کہا، بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے بھیا؟ ارم نے ہنس کر پوچھا۔ اس وقت تو آپ بہت سنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ بات ہی سنجیدگی کی ہے، ناصر نے کہا۔ شفقت چچا نے تمہارے لیے ایک رشتہ بتایا ہے، ناصر نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا۔ لڑکا امریکہ میں رہتا ہے، اس کا بہت بڑا کاروبار ہے، امریکہ میں کئی سپر اسٹورز ہیں، اس کے علاوہ اس کا لیدر گڈز اور گارمنٹس کا بزنس بھی ہے۔ اس کے والدین انتقال کر چکے ہیں، بہن بھائی کوئی نہیں ہے۔ تم بتاؤ، تم اس رشتے پر راضی ہو؟ ارم کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اسے کچھ اندازہ تو تھا کہ امی اور ابو دھیمی آواز میں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس نے سر جھکا کر کہا، بھیا اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایک اہم بات تو میں بتانا ہی بھول گیا، یاسر انتہائی مذہبی ہے، وہ خلاف شرع کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ تمہیں بھی نماز روزے کی پابندی کرنا ہوگی، شرعی پردہ کرنا ہوگا، ٹی وی، فلمیں اور میوزک سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ اگر تم ان پابندیوں کو قبول کر سکتی ہو تو بات آگے بڑھے گی۔ مجھے فلموں اور گھومنے پھرنے کا کب شوق ہے؟ ارم نے کہا۔ ایک ٹی وی ہی تو دیکھتی ہوں، وہ بھی نہیں دیکھوں گی، اور جہاں تک پردے کا تعلق ہے تو مجھے بھی بے پردہ پھرنے کا شوق نہیں ہے۔ ہمارے کالج میں بھی ایسی لڑکیاں ہیں جن کی شکلیں آج تک میں نے بھی نہیں دیکھیں۔ پھر بھی اچھی طرح سوچ لو، ناصر نے کہا۔ آپ نے سوچ لیا، میرے لیے یہی کافی ہے، ارم نے جواب دیا۔ ناصر کو ارم کے جواب سے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ ارم نے اس کے تمام خدشات دور کر دیے تھے۔ رابعہ اور سعدیہ کی طرح اسے بھی یہی شبہ تھا کہ ممکن ہے ارم کسی اور کو پسند کرتی ہو، اس لیے اس نے راشد کے رشتے سے انکار کیا ہے۔ اس نے احمد صاحب اور زینت بیگم کو یہ خوشخبری سنائی کہ ارم کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں اور وہ تمام پابندیاں قبول کرنے کو بھی تیار ہے۔ زینت بیگم نے فوراً شفقت چچا کو ٹیلی فون کیا اور انہیں بتایا کہ آپ لڑکے کو بلا لیں، ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شفقت چچا نے بتایا کہ یاسر سے میری بات ہوئی تھی، وہ اتوار کے دن آنے کو راضی ہے، میں نے اسے اپنے گھر بلا لیا ہے، آپ لوگ بھی ارم کو لے کر یہیں آ جائیں۔ اگر رابعہ اور سعدیہ لڑکی کو دیکھنا چاہتی ہیں تو انہیں بھی بلا لیجیے گا۔ بھائی صاحب، زینت بیگم نے کہا، ارم کو پہلی ہی ملاقات میں یاسر کے سامنے لے جانا تو مناسب نہیں ہوگا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں بھابھی؟ شفقت چچا نے کہا، لڑکا خود بھی یہ پسند نہیں کرے گا، میں نے بتایا تو تھا کہ وہ شرعی احکامات کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ آپ لوگ اتوار کو دوپہر تک آ جائیں، یاسر بھی شام کو 5 بجے تک آئے گا، اس کے ساتھ سمد صاحب، ان کی بیگم اور بیٹی بھی ہوگی۔ سمد ہی نے یہ رشتہ بتایا ہے، ان کی بیگم اور بیٹی ارم کو دیکھ بھی لیں گی۔ اس افراتفری میں انہیں رابعہ اور سعدیہ کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے باری باری دونوں کو ٹیلی فون کر کے اس رشتے کے بارے میں بتایا۔ اتوار کو ناشتے کے بعد رابعہ اور سعدیہ بھی آ گئیں۔ وہ لوگ 2 بجے تک شفقت چچا کے گھر پہنچ گئے۔ شفقت چچا بہادر آباد میں رہتے تھے۔ ٹھیک 5 بجے سمد صاحب اپنی بیگم، بیٹی اور یاسر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ یاسر دراز قد اور کثرتی جسم کا نوجوان تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے بہت قیمتی شلوار سوٹ پر بیش قیمت واسکٹ پہن رکھی تھی۔ سمد صاحب کی بیگم اور بیٹی نے چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ وہ فوراً ہی گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئیں۔ سمد صاحب نے یاسر کا تعارف کراتے ہوئے کہا، احمد صاحب، یہ ہیں محمد یاسر کمال، اور یاسر یہ شفقت صاحب ہیں، ان سے تو آپ پہلے بھی مل چکے ہیں، یہ احمد علی صاحب ہیں، لڑکی کے والد۔ یاسر نے انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا، احمد صاحب نے جواب دیا، اور پھر شفقت صاحب نے ناصر اور اس کے دونوں بہنوئیوں ارشد اور جاوید کا تعارف کروایا۔ یاسر نے انہیں بھی اسی طرح قرات میں سلام کیا۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ احمد صاحب نے گفتگو کا آغاز کرنے کی خاطر پوچھا، امریکہ میں تو اب سردی شروع ہو گئی ہوگی؟ جی ہاں، وہاں آج کل اچھی خاصی سردی پڑ رہی ہے۔ یاسر صاحب، ارم کے بڑے بہنوئی ارشد نے اسے مخاطب کیا، وہاں آپ کا قیام کس شہر میں ہے؟ میں زیادہ تر ٹیکساس میں رہتا ہوں، ویسے میرا ایک گھر نیو یارک میں بھی ہے۔
اصل میں میرا زیادہ بزنس ٹیکساس میں ہے۔ کیا بزنس کرتے ہیں آپ؟ ارم کے چھوٹے بہنوئی نے سوال کیا۔ وہاں میرے سپر اسٹورز ہیں، پھر میں پاکستان اور بنگلہ دیش سے لیدر گڈز اور گارمنٹس امپورٹ کرتا ہوں۔ ٹیکساس میں ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی بنا رہا ہوں۔ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، شفقت چچا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ پاکستان کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ ناصر نے پوچھا۔ میں سال میں ایک دفعہ 3 مہینے کے لیے پاکستان آتا ہوں۔ کاروبار کا تو بس بہانہ ہے۔ مجھے پاکستان سے محبت ہے۔ میرے والدین پاکستانی تھے۔ میرے اجداد نے پاکستان کی جد و جہد آزادی میں حصہ لیا ہے۔ میں امریکہ میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، لیکن میرا دل پاکستانی ہے۔ آپ نے اتنی اچھی اور نستعلیق اردو کہاں سے سیکھی؟ احمد صاحب نے ستائشی انداز میں کہا۔ مجھے اردو سکھانے میں دادا جان کا ہاتھ ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ امریکہ جیسے ملک میں انہوں نے کئی سال مجھے تختی لکھوائی ہے۔ تختی؟ ناصر نے حیرت سے پوچھا۔ یاسر مسکرایا۔ تختی تو شاید آپ نے بھی نہیں لکھی ہوگی۔ جی ہاں، میں اس سعادت سے محروم رہ گیا، ناصر نے مسکرا کر کہا۔ دادا جان نے مجھے نہ صرف اردو بلکہ فارسی بھی پڑھائی۔ یہ انہی کی محنت کا ثمر ہے کہ آج میں امریکہ میں رہنے والے دوسرے بچوں کے مقابلے میں نسبتاً بہتر اردو بول لیتا ہوں۔ احمد صاحب، سمد صاحب نے کہا، بیٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی یا ابھی کچھ باقی ہے؟ وہ اس سال انشاءاللہ گریجویشن کر لے گی، احمد صاحب نے جواب دیا۔ اچانک یاسر نے کہا، اوہو، باتوں میں اثر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے ایک مسلح منگوا دیں، اس نے شفقت چچا کو مخاطب کیا تھا۔ زحمت کیسی؟ شفقت چچا نے کہا، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں، اگر آپ وضو کرنا چاہیں تو وضو بھی کر سکتے ہیں۔ یاسر نے باسکٹ کے اندرونی جیب سے مسواک نکالی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے وہیں ڈرائنگ روم کے ایک گوشے میں نماز عصر ادا کی اور کچھ دیر تک کوئی وظیفہ بھی پڑھتا رہا۔ وہ نماز سے فارغ ہوا تو شفقت چچا کا ایک ملازم چائے اور دوسرے لوازمات لے آیا۔ یاسر نے صرف تھوڑی سی نمکو لینے پر اکتفا کیا۔ وہ چائے پیتے ہوئے احمد صاحب سے مخاطب ہوا، آپ کا قیام کہاں ہے؟ کراچی کا ایک علاقہ ہے جہانگیر روڈ، احمد صاحب نے جواب دیا، میں وہیں ایک سرکاری کوارٹر میں رہتا ہوں۔ آپ نے ناحق زحمت کی، یاسر نے کہا، مجھ سے کہتے تو میں وہیں حاضر ہو جاتا۔ زحمت کیسی میاں؟ شفقت چچا نے ہنس کر کہا، یہ بھی تو احمد بھائی کا ہی گھر ہے۔ یاسر صاحب، ارم کے بڑے بہنوئی ارشد نے پوچھا، آپ کی کوئی کزن اسلام آباد میں بھی مقیم ہے؟ سعدیہ باجی، یاسر نے مسکرا کر کہا، وہ میری فرسٹ کزن تو نہیں ہے، لیکن میرے لیے بہنوں سے پڑھ کر ہیں۔ جہانگیر بھائی وہاں ڈپٹی سیکرٹری ہیں۔ ارشد ایک دم مرعوب ہو گیا۔ وہ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، جہانگیر ایک خان اس سے پہلے اس کے سیکرٹری تھے۔ ٹیکساس میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ یاسر نے جیب سے خوبصورت سا وزٹنگ کارڈ نکالا اور احمد صاحب کو دے دیا۔ میں نے کارڈ کی پشت پر اپنا پاکستان کا سیل نمبر بھی لکھ دیا ہے، یاسر نے بتایا۔ احمد صاحب تو اس کی شخصیت اور رکھ رکھاؤ سے مرعوب ہو گئے تھے۔ ارشد اور ناصر کریت کر اس سے سوالات کرتے رہے۔ اچانک سیل فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یاسر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر انتہائی قیمتی سیٹ نکالا اور ان لوگوں سے بولا، معاف کیجیے گا، میں ابھی حاضر ہوا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے کچھ فاصلے پر چلا گیا، لیکن اس کی آواز خاصی بلند تھی۔ السلام علیکم۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے، آپ نے ناحق زحمت کی۔ بہتر ہے، میں حسب وعدہ 7 بجے تک پہنچ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ یاسر دوبارہ ان لوگوں کی طرف آیا اور سمد صاحب سے بولا، انکل میرے خیال میں اب چلنا چاہیے۔ پھر وہ احمد صاحب سے مخاطب ہوا، اب مجھے اجازت دیں، مجھے امید ہے کہ میرا انٹرویو کامیاب رہا ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ بیٹا انٹرویو کیسا؟ یہ تو ایک دوسرے سے تعارف تھا۔ میرا سیل نمبر آپ کے پاس ہے، جب چاہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سمد صاحب بھی کھڑے ہو گئے اور شفقت چچا سے بولے، ہماری بیگم اور بیٹی سے کہلوا دیجیے کہ چلنے کی تیاری کریں۔ سب لوگ مہمانوں کو رخصت کرنے کار پورج تک چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ سب ایک مرتبہ پھر ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ مہمان چلے گئے تھے، اس لیے ساری خواتین بھی ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ صرف ارم شفقت چچا کی بیٹی کے ساتھ رہ گئی۔ بھائی صاحب، زینت بیگم نے کہا، مجھے تو لڑکا بہت پسند آیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟
لڑکا بظاہر تو بہت سلجھا ہوا، پڑھا لکھا اور سمجھدار لگ رہا تھا۔ شفقت چچا نے کہا، لیکن اس سلسلے میں مزید معلومات بھی کرنا پڑیں گی، آخر لڑکی کا معاملہ ہے۔ ہاں یہ تو ہے، ارم کے بہنوئی ارشد نے کہا، ویسے لڑکا بہت شریف اور رکھ رکھاؤ والا ہے، سادگی پسند بھی ہے، اس کے انداز سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ارب پتی ہے۔ یہی بات تو مجھے کھٹک رہی ہے، ناصر نے کہا، اس ارب پتی لڑکے کو اب تک کوئی لڑکی نہیں ملی؟ میرا اندازہ ہے کہ اس کی عمر 32 اور 35 سال کے درمیان ہوگی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ارم کے چھوٹے بہنوئی جاوید نے کہا۔ تو پھر معلومات کریں نا، سعدیہ بولی۔ پاکستان میں یاسر کے رشتے کی ایک بہن بھی تو رہتی ہے، رابعہ نے کہا، پہلے تو ان سے معلومات کریں۔ حامد جہانگیر کو جانتا ہوں، تو پھر انہی سے یاسر کے بارے میں معلوم کریں، رابعہ نے کہا، کل انہیں ٹیلی فون کر لیں۔ کیسی باتیں کرتی ہو، ارشد نے کہا، وہ اتنے بڑے افسر ہیں، ٹیلی فون پر تو ان سے رابطہ ہونا ہی مشکل ہے، جو ہو گیا تو کیا میں ان سے یاسر کے بارے میں معلوم کروں گا؟ اس کے لیے تو مجھے یا کسی اور کو اسلام آباد جانا پڑے گا۔ تو مجھے ان کے گھر کا نمبر معلوم کر کے دو، زینت بیگم نے کہا، میں ٹیلی فون پر یاسر کی بہن سے بات کر لوں گی۔ ہاں، یاسر کے وزٹنگ کارڈ میں اس کے امریکہ کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر بھی تو ہے، اس کے دفتر سے بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ یہ سب تو بات کی باتیں ہیں، احمد صاحب نے کہا، پہلے یہ تو معلوم ہو کہ سمد کی بیگم اور بیٹی کو ہماری ارم پسند بھی آئی ہے یا نہیں؟ ارم تو انہیں بہت پسند آئی ہے، زینت بیگم نے کہا، کہہ رہی تھیں کہ یاسر کو ایسی ہی سیدھی سادی اور خوبصورت لڑکی کی تلاش ہے، ہماری طرف سے تو یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ پھر وہ شفقت چچا سے بولیں، بھائی صاحب آپ سمد بھائی سے مزید معلوم کیجیے گا یاسر کے متعلق۔ وہ تو خیر میں معلوم کر لوں گا، لیکن پہلے آپ لوگ بھی اچھی طرح غور کر لیں۔ شفقت چچا کے گھر پرتکلف کھانے کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے۔ ارم بہت خوش نظر آ رہی تھی، وہ ابھی سے ناصر اور احمد صاحب سے شرما رہی تھی۔ سعدیہ نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ساتھ ارم نے بھی لڑکے کو دیکھا تھا، اسے بھی یاسر بہت پسند آیا ہے۔ چند دن بعد زینت بیگم نے پھر ارم کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جلدی کوئی فیصلہ کریں، اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ میں تو خود بھی یہی چاہتا ہوں، احمد صاحب نے کہا، بس مجھے ارشد کا انتظار ہے، اس نے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد کے ایک دوست کو جہانگیر کے گھر بھیجے گا، پھر ناصر بھی امریکہ سے معلومات حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، یاسر تو ابھی یہیں مقیم ہے، شفقت بھائی بتا رہے تھے کہ وہ ابھی کم سے کم 3 مہینے یہاں رہے گا۔ ویسے بھی یاسر آج کل کاروباری سلسلے میں فیصل آباد گیا ہوا ہے، پرسوں تک واپس آئے گا۔ دوسرے دن ارشد آفس سے سیدھا احمد صاحب کی طرف آ گیا۔ اس نے بتایا کہ جہانگیر صاحب اپنی بیگم کے ساتھ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ اسی وقت ناصر بھی آ گیا۔ اس نے کہا، ابو میں نے یاسر کے امریکہ والے دفتر ٹیلی فون کیا تھا، ریسیور کسی لڑکی نے اٹھایا اور یاسر کی فرم کا نام لیا۔ میں نے یاسر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ باس تو آج کل پاکستان میں ہیں۔ میں نے کہا، میں پاکستان سے ہی بول رہا ہوں، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کا ہوٹل کب تک تعمیر مکمل ہو جائے گا۔ اس نے جواب دیا کہ ہوٹل کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اب تو مینیجر اور دیگر ساز و سامان کی تیاری ہو رہی ہے، سپٹمبر کے بس تک ہوٹل کا افتتاح ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یاسر نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہے، زینت بیگم نے خوش ہو کر کہا۔ پھر وہ احمد سے مخاطب ہوئیں، آپ ٹیلی فون کر کے یاسر کو بلا لیں تاکہ اس سے حتمی بات کی جا سکے۔ دیکھیے میں شادی کے سلسلے میں کسی بھی غیر شرعی رسم کا قائل نہیں ہوں، یاسر نے کہا۔ فیصل آباد سے واپسی پر احمد صاحب نے اسے ٹیلی فون کر کے بلا لیا تھا اور پہلے ہی کی طرح وہ لوگ شفقت چچا کے گھر میں بیٹھے تھے۔ نہ ہی کسی قسم کے جہیز کا قائل ہوں، یوں بھی شادی کے بعد میں اپنی بیوی کو امریکہ لے جاؤں گا تو میں فالتو سامان کا کیا کروں گا؟ ویسے آپ بیٹی کو کچھ زیور وغیرہ دینا چاہیں تو ضرور دیں۔ اب ذرا مہر کی بات بھی کر لیں، سمد صاحب نے کہا، مہر بھی شرع کے مطابق ہونا چاہیے۔ ارشد نے کہا، شرعی طور پر تو لڑکے کی حیثیت کے مطابق مہر رکھا جاتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ باحیثیت ہیں۔ یاسر کے چہرے پر لمحہ بھر کو ناگواری کا تاثر نمودار ہوا،
پھر فوراً ہی اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ آ گئی جو ہمیشہ اس کے چہرے پر رہتی تھی۔ اس نے ہنس کر کہا، آپ فرمائیں، مہر کتنا ہونا چاہیے؟ میری حیثیت تو اتنی ہے کہ میں 50 لاکھ بھی دے سکتا ہوں۔ یوں بھی میں شادی ہمیشہ کے لیے کر رہا ہوں، میں خدا نخواستہ اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ جتنا چاہیں مہر رکھ سکتے ہیں۔ مہر تو بیوی کا حق ہے اور شرعی حکم تو یہ ہے کہ اسے فوری طور پر ادا کر دیا جائے، اور شرع کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ یاسر کے چہرے پر لمحے بھر کو پھر ناگواری کا تاثر پیدا ہوا۔ فوراً ہی وہ مسکرا کر بولا، جی ہاں، بعض مکتبہ فکر میں یوں بھی ہوتا ہے۔ بعض میں نہیں یاسر صاحب، ارشد نے بھی ہنس کر کہا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ مہر فوری طور پر ادا کر دو۔ آپ نے شاید اپنی اہلیہ کا مہر ادا کر دیا ہوگا۔ الحمدللہ، ارشد نے جواب دیا، میں تو پہلے دن ہی اس فرض سے سبکدوش ہو گیا تھا۔ ارے آپ بھی کیا بحث لے کر بیٹھ گئے؟ یاسر بیٹے کی حیثیت تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، لیکن میرے خیال میں 1 لاکھ مہر مناسب رہے گا۔ چلیے، آپ کہتے ہیں تو یہ بھی مناسب ہے، احمد صاحب نے کہا۔ پھر تمام معاملات طے پا گئے۔ اب سے 10 سال پہلے 1 لاکھ روپیہ بھی اچھی خاصی رقم تھی۔ یاسر کسی قسم کے دھوم دھڑکے کا قائل نہیں تھا، وہ بہت سادگی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی طرف سے صرف صمد صاحب، ان کی بیگم اور بیٹی کے علاوہ یاسر کے 2-3 کاروباری دوست شریک ہوئے تھے جو لاہور اور فیصل آباد سے آئے تھے۔ ارم کے دل میں حسرت ہی رہ گئی تھی، وہ اپنی چند دوستوں اور ان کے گھر والوں کو مدعو کرنا چاہتی تھی لیکن بلا نہ سکی۔ یاسر نے فوری طور پر گلشن اقبال میں چھوٹا سا ایک بنگلہ کرائے پر لے لیا تھا۔ احمد صاحب نے ارم کو خاصی قیمتی زیور کا ایک سیٹ اور 2 لاکھ روپے نقد دیے تھے۔ 1 لاکھ روپے اس کی دونوں بہنوں نے دیے تھے۔ ارم رخصت ہو کر یاسر کے گھر پہنچی تو صمد صاحب کی بیگم اور بیٹی نے اس کا استقبال کیا اور اسے حجرہ عروسی میں پہنچا کر خود بھی وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ یاسر حجرہ عروسی میں داخل ہوا تو ارم روایتی دلہنوں کی طرح سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ یاسر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سرد لہجے میں بولا، مجھے یہ روایتی چونچلے پسند نہیں ہیں، تم اب میری بیوی ہو اور مجھے سے چھپ رہی ہو۔ ارم نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ یاسر اس یاسر سے بالکل مختلف تھا جسے اس نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ کپڑے بدلو اور میرے لیے 1 کپ کافی بنا کے لاؤ، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہاں کوئی ملازم تو ہے نہیں؟ ارم کے سارے ارمان جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور الماری کھول کر شب خوابی کا لباس نکالنے لگی۔ یاسر نے بیڈ پر نیم دراز ہو کر کافی پی۔ ارم اس کے نزدیک ہی بیٹھی ہوئی اسے دیکھتی رہی۔ کافی پی کر اس نے لائٹ آف کر دی۔ ارم رات بھر نہ سو سکی، اسے رہ رہ کر یاسر کے بدلے ہوئے رویے کا خیال آ رہا تھا۔ یاسر بے سود ہو کر سو رہا تھا۔ ارم ذرا سونے کی کوشش کرتی بھی تو یاسر کے خراٹوں سے اس کی نیند اڑ جاتی۔ اسی طرح فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ ارم کا خیال تھا کہ اب یاسر نماز کے لیے اٹھے گا۔ جب وہ اس طرح بے سود سوتا رہا تو ارم کو خیال آیا کہ شاید وہ بہت تھک گیا تھا، اسی لیے اتنی گہری نیند سو رہا ہے، اسے نماز کے لیے اٹھانا چاہیے۔ ارم نے اس کا شانہ آہستہ سے ہلایا اور دھیمے لہجے میں بولی، یاسر اٹھ جائیے، اٹھ جائیے یاسر، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ یاسر نے دوسری طرف کروٹ لی اور پھر نیند میں غرق ہو گیا۔ ارم نے اس کا شانہ آہستہ سے ہلایا اور دھیمے لہجے میں بولی، یاسر اٹھ جائیے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ یاسر نے دوسری طرف کروٹ لی اور پھر سو گیا۔ دوسری مرتبہ ارم نے ذرا زور سے اس کا شانہ ہلایا اور بولی، اٹھیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، نیند مت خراب کرو۔ یاسر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، نماز میں قضا پڑھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا۔ ارم بھی رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، نہ جانے اسے کب نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ تیز آواز سے کھلی۔ یاسر اس کے سامنے کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یاسر اس وقت نائٹ گاؤن میں تھا
اس نے درست لہجے میں کہا، جانتی ہو اس وقت کیا وقت ہوا ہے؟ 11:15 بج رہے ہیں۔ تمہیں اگر دیر تک سونے کی عادت ہے تو اب یہ عادت بدلنا ہوگی۔ ارم خاموشی سے باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ وہاں سے نکلی تو یاسر نے کہا، آج تو میں باہر سے ناشتہ لے آتا ہوں کیونکہ کچن میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، لیکن کل سے تمہیں ناشتہ کھانا خود تیار کرنا ہوگا۔ اسی وقت اطلاعی گھنٹی کی آواز گونجی۔ یاسر نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو ارم نے پوچھا، کون تھا؟ تمہاری بہنیں ہیں، ناشتہ لے کر آئی ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ ارم نے گیلے بال اسی طرح سنبھال لیے اور جلدی جلدی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ پشت سے یاسر کی آواز آئی، ارم میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا، وہ میرے لیے نامحرم ہیں۔ اس کی بات سے ارم کو دھچکا سا لگا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ سعدیہ اور رابعہ کو دیکھ کر مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ ان دونوں نے ارم کو گلے لگایا۔ رابعہ بولی، ہم لوگوں کو کچھ دیر ہو گئی، یاسر تو الصبح اٹھنے کے عادی ہوں گے۔ ہاں، ارم نے جواب دیا، لیکن وہ نماز کے بعد پھر سو گئے تھے۔ اچھا، اب جلدی سے انہیں بلاؤ، ناشتہ کر لیں، رابعہ نے کہا۔ باجی، وہ آپ سے بھی پردہ کر رہے ہیں، آپ بھی تو ان کے لیے نامحرم ہیں۔ ہاں بھائی، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم دونوں ناشتہ کرو، ہم چلتے ہیں۔ آپ نے بھی تو ابھی ناشتہ نہیں کیا ہوگا، ارم نے کہا۔ آپ کچھ دیر تو بیٹھیں، میں ناشتہ کر کے ابھی آتی ہوں۔ نہیں ارم، سعدیہ نے کہا، ہم پھر کسی وقت آ جائیں گے، بلکہ رات تو تم خود یاسر کے ساتھ گھر آنا۔ ارم کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ دونوں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد یاسر ڈرائنگ روم میں آیا اور بولا، یہ ساری رسمیں ہندوانہ ہیں، ناشتہ لے کر جانا، لڑکی کو اسی روز اپنے گھر جانا، چوتھی کی دعوت وغیرہ وغیرہ۔ میں رزق کی توہین نہیں کروں گا، اس لیے ناشتہ کر لیتا ہوں، لیکن مجھ سے مزید یہ احمقانہ رسم کو ماننے کی توقع مت رکھنا۔ وہ ناشتہ کرنے لگا۔ رابعہ اور سعدیہ نے ناشتے میں خاصا اہتمام کیا تھا۔ پھر وہ رکشے میں وہاں تک آئی ہوں گی اور میں نے ان سے پانی تک کو نہ پوچھا۔ ولیمہ کب کریں گے؟ ارم نے پوچھا۔ ولیمہ؟ ہاں ولیمہ ضرور کروں گا، یہ تو عین سنت ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ لوگ شریک نہیں ہوں گے، بس تمہارے گھر والے اور میرے چند دوست۔ میں اسراف بیجا کا قائل نہیں ہوں۔ کنجوس، ارم نے دل ہی دل میں کہا۔ ایک ہفتے بعد ہی یاسر کا رویہ بہت تلخ ہو گیا۔ وہ بات بے بات ارم کو جھڑک دیتا۔ اس نے ارم پر پابندی عائد کر دی تھی کہ اس کی اجازت کے بغیر اپنے گھر نہیں جائے گی۔ ارم گھر والوں سے، خاص طور پر زینت بیگم اور ناصر سے ٹیلی فون پر رابطہ رکھتی تھی۔ یاسر نے گھر میں راشن لا کر بھر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر دال چاول کھاتا تھا، کبھی کبھار سبزی لے آتا تھا۔ اس طرح گھر میں قید رہ کر ارم نے 2 مہینے گزار دیے۔ یاسر گھر سے باہر بہت کم جاتا تھا۔ ارم پر یہ بھی ہولناک سا انکشاف ہوا تھا کہ یاسر پابندی سے نماز نہیں پڑھتا۔ اسے کبھی کبھار تو اس پر غصہ آتا تھا کہ وہ مطلب براری کے لیے مذہب کو استعمال کر رہا تھا۔ ارم کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے تھے اور تقریباً 2 لاکھ کا زیور تھا۔ مختلف ہیلے بہانوں سے یاسر اس سے 2 لاکھ روپے لے چکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ یاسر جیسے ارب پتی کو اس کے پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ اس دن یاسر کہیں نکلا ہوا تھا کہ ناصر آ گیا۔ ارم کی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور بولا، ارم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھیا، ارم جلدی سے بولی۔ جھوٹ مت بولو، ناصر نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں بھیا، ارم نے جواب دیا، بس مجھے ان پابندیوں کی عادت نہیں تھی نا، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، بھیا میں اکثر گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، کبھی کبھی تو یاسر رات کے 2 بجے گھر آتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ میرا سب زیور بینک لاکر میں رکھوا دیں، ویسے بھی مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، کبھی ضرورت پڑی تو لاکر سے نکال لوں گی۔ اس نے اپنے تمام زیور ناصر کو دے دیے۔ یاسر اس روز بھی رات گئے آیا۔ ارم نے اس سے کھانے کو پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے۔ اچانک ارم کی آنکھ کھل گئی۔
یاسر بیڈ پر نہیں تھا، وہ باتھ روم میں بھی نہیں تھا۔ ارم کو حیرت تھی کہ وہ اچانک کہاں چلا گیا۔ اس گھر میں 3 ہی تو کمرے تھے، 2 بیڈ رومز اور ڈائننگ روم۔ دوسرا کمرہ ابھی تک بالکل خالی تھا۔ ارم ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تو کھلی ہوئی کھڑکی سے یاسر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شاید سیل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اپنا نام سن کر ارم ٹھٹک کر رک گئی۔ یاسر کہہ رہا تھا، نہیں یار، اب ارم سے دل بھر گیا ہے، میں اگلے ہفتے واپس آ رہا ہوں۔ نقصان؟ نہیں یار، اس ٹرپ میں تو نقصان کی بجائے مجھے فائدہ ہوا ہے۔ ارم کے پاس 3-4 لاکھ روپے نقد اور تقریباً 2 لاکھ کا زیور ہے۔ ظاہر ہے یہ سب میرا ہے، بس اب اگلے ہفتے تم سے امریکہ میں ملاقات ہوگی۔ کام تو ٹھیک چل رہا ہے نا؟ ہاں، تو مصروف ہوگا، یہاں رات ہے لیکن وہاں تو دن ہوگا۔ ارم یہ سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ وہ خاموشی سے بیڈ روم میں آئی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ یاسر بھی آ کر لیٹ گیا ہے۔ وہ تو یاسر کو بہت اچھا سمجھتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ ضدی اور چڑچڑا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیسے اور زیور پر نظریں لگائے بیٹھا ہے۔ اب یاسر کے خراٹے گونج رہے تھے۔ ارم نے بہت آہستگی سے اس کا سیل فون اٹھایا اور پھر اپنا سیل فون لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اس نے پہلے ڈائل کیے جانے والے نمبر دیکھے۔ اس میں آخری کال 2 دن پہلے کی گئی تھی، لیکن نمبر امریکہ کا تھا۔ ارم نے جلدی سے وہ نمبر اپنے سیل فون میں محفوظ کر لیا۔ پھر اس نے موصول ہونے والی کالز کی لسٹ دیکھی۔ آدھا گھنٹہ پہلے اس نے امریکہ سے اسی نمبر سے کال وصول کی تھی۔ ارم نے اس کے علاوہ بھی ڈائل کیے جانے والے اور موصول ہونے والے نمبروں کو اپنے سیل فون میں محفوظ کیا اور باتھ روم سے نکل آئی۔ اس نے یاسر کا سیل فون وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ پھر اس نے اپنا سیل فون حسب معمول آف کیا اور اسے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ اس سیل فون کا علم یاسر کو بھی نہیں تھا۔ ارم نے یہ سوچ کر یاسر کو نہیں بتایا تھا کہ مبادا وہ اس میں بھی کوئی شرعی عذر تلاش کر لے اور سیل فون اس سے چھین لے۔ صبح یاسر کا موڈ بہت اچھا تھا۔ اس نے ارم سے کہا، آج تم ناشتہ مت بناؤ، میں حلوہ پوری لے کر آتا ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے سگریٹ سلگائی اور اس کے کش لینے لگا۔ اچانک یاسر کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یاسر نے سیل فون اٹھا کر کان سے لگایا اور بولا، کیسے مزاج ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ، مجھے کچھ دن کی مہلت دے دیں، اصل میں میرے مینیجر نے امریکہ سے ابھی تک رقم نہیں بھیجی ہے۔ آپ کی رقم تو برائے نام ہے، مجھے تو پارٹی کو 1.5 کروڑ روپیہ دینا ہے۔ اچھا دیکھیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے سیل فون بند کر کے نئی سگریٹ سلگائی اور پھر ارم سے بولا، یار مجھے ایک پارٹی کو آج ہی 3 لاکھ روپے دینا ہے، کل پرسوں تک میرا مینیجر مجھے رقم بھیج دے گا تو تمہیں دے دوں گا۔ آپ نے پہلے جو پیسے لیے تھے وہ تو اب تک واپس نہیں کیے۔ ارم ہنس کر بولی، ارے یار فکر کیوں کرتی ہو، 5 لاکھ بھی کوئی رقم ہے، پرسوں 10 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں گا، تو پھر پرسوں تک انتظار کر لیں۔ ارم نے اس مرتبہ سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب؟ یاسر کا لہجہ بھی بدل گیا۔ مطلب یہ کہ میں آپ کو کوئی رقم نہیں دے رہی۔ مذاق نہیں کرو ارم، یاسر نے منہ بنا کر کہا۔ یہ مذاق نہیں ہے، ارم نے کہا، میرے پاس اب کوئی پیسہ نہیں ہے، میں نے ابو اور دونوں بہنوں کے پیسے انہیں واپس کر دیے تھے، اکاؤنٹ میں جو کچھ تھا وہ آپ لے چکے ہیں۔ یاسر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا اور پھر بولا، اچھا یار وہ زیور تو ہے نا، لاؤ وہی دے دو، میں وہ زیور رکھوا کر کہیں سے رقم ادھار لے لوں گا۔ اصل میں جس آدمی کو ادائیگی کرنا ہے وہ بہت گھٹیا ہے، گھر تک پہنچ جائے گا۔ وہ زیور بھی میں نے لاکر میں رکھوا دیا تھا۔ ارم نے کہا، کیوں بکواس کرتی ہو؟ یاسر بفر کر بولا، سیدھی طرح وہ زیور لے کر آؤ۔ میں نے کہا نا کہ زیور میرے پاس نہیں ہے، ارم نے جواب دیا۔ اچانک یاسر کا ہاتھ اٹھا اور ارم کے چہرے پر پڑا۔ پھر تو یاسر گویا پاگل ہو گیا۔ اس نے تھپڑ لاتیں گھوسے مار کر ارم کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ارم بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں 1 پیسہ نہیں دوں گی، گھٹیا آدمی۔ یاسر اسے مار مار کر تھک گیا تو بولا، میں تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ تیرے گھر والے بھی تجھے نہیں پہچانیں گے۔ تو کیا سمجھتی ہے میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گلے کا ہار بنا لیا ہے؟ میں تو ہر سال پاکستان آتا ہوں یا انڈیا چلا جاتا ہوں،
وہاں جا کر شادی کرتا ہوں اور 3 مہینے بعد بیوی کو طلاق دے کر واپس چلا جاتا ہوں۔ ارم سناٹے میں رہ گئی۔ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، یاسر نے مکرو مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں کفران نعمت بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا بھر میں حسن بکھرا ہوا ہے، میں بھی حسن پرست ہوں اور اپنا شوق شرع کی حدود میں رہ کر پورا کرتا ہوں۔ یوں شادی پر مجھے نئی نئی خوبصورت لڑکیاں بھی ملتی ہیں اور میں فائدے میں بھی رہتا ہوں۔ میں 3 مہینے بعد طلاق دے کر ان کا حق مہر بھی ان کے حوالے کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دگنا بھی اس سے وصول کر لیتا ہوں۔ کیا سمجھی؟ تمہارا حق مہر بھی 1 لاکھ روپے ہے۔ میں وہ 1 لاکھ طلاق کے ساتھ ہی تمہارے حوالے کر دوں گا اور چلا جاؤں گا، لیکن مجھے روپیہ اور زیور چاہیے۔ اس سے پہلے میں تمہیں طلاق بھی نہیں دوں گا۔ تم یہیں پڑی سڑتی رہنا، میں اگلے ہفتے امریکہ جا رہا ہوں۔ ذلیل آدمی، ارم نے کہا، تو مذہب کی آڑ میں جو کچھ کر رہا ہے یہ بھی تو گناہ ہے۔ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور اب تو میں تجھے 1 پیسہ بھی نہیں دوں گی۔ جواب میں یاسر نے اسے پھر اون کی طرح دھنک کر رکھ دیا اور اسے بیڈ پر پھینک کر بولا، میں اب جا رہا ہوں، 2 دن بعد واپس آؤں گا۔ اس وقت تک پانی پی پی کر گزارا کرنا۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ ارم جانتی تھی کہ کھانے پینے کا تمام سامان ختم ہو چکا ہے، بس تھوڑی بہت چائے کا سامان تھا۔ وہ 1-2 دفعہ چائے ضرور بنا سکتی تھی۔ اگر یاسر 2 دن تک واپس نہ آتا تو وہ بھوک سے مر جاتی۔ وہ بمشکل تمام اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے لاک تھا۔ بیڈ روم میں جو کھڑکی تھی اس پر بھی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی سے بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے 2 گھنٹے تک یاسر کا انتظار کیا۔ اس میں اب ہلنے جلنے کی سکت بھی نہیں تھی، کیونکہ یاسر نے اسے اتنی بے رحمی سے مارا تھا کہ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے سیل فون کا خیال آیا۔ اس نے گدے کے نیچے سے اپنا سیل فون نکالا اور اسے آن کر کے ناصر کا نمبر ملا لیا۔ میں نے ابھی اپنے دوست انسپکٹر ساجد کو بلا لیا ہے، ناصر نے کہا، تم سب کچھ حرف بحرف اسے بتا دینا۔ اس کا ٹیلی فون موصول ہوتے ہی ناصر اسے وہاں سے ہسپتال لے گیا تھا اور اسے طبی امداد دلانے کے بعد گھر لے آیا تھا۔ ارم نے انسپکٹر ساجد کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ انسپکٹر ساجد نے یاسر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تیسرے دن پولیس نے یاسر کو گرفتار کر لیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد بہت سے انکشافات ہوئے۔ یاسر نے اب تک پاکستان میں 7 شادیاں کی تھیں اور ارم کے علاوہ وہ سب کو طلاق دے دی تھی۔ اتنی ہی شادیاں اس نے بھارت میں بھی کی تھیں۔ اس کی 1 بیوی اور بچہ امریکہ میں بھی موجود تھے۔ امریکہ میں اس کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ اس کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ سب سے آسان اور محفوظ طریقہ یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت یا بنگلہ دیش جا کر شادی کرو۔ 2-3 مہینے بعد جب دل بھر جائے تو لڑکی کو طلاق دو، حق مہر اس کے حوالے کرو اور واپس آ جاؤ۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تو وہ ارم کا طلاق نامہ نہ صرف تیار کروا چکا تھا بلکہ اس پر دستخط بھی کر چکا تھا۔ پولیس کے خوف سے یاسر نے فوراً ہی 1 لاکھ روپے حق مہر اور 2 لاکھ روپے ادھار کے ادا کیے۔ وہ 2 لاکھ اس نے ارم سے ادھار کے نام پر لیے تھے۔ پولیس نے اسلام آباد میں جہانگیر صاحب سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ یاسر کی مسز جہانگیر سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ یاسر کا باپ مسز جہانگیر کے گھر میں ڈرائیور تھا۔ یاسر خوبصورت اور ذہین بچہ تھا، اس لیے مسز جہانگیر نے اسے بھائی بنا لیا تھا، لیکن کئی برسوں سے انہیں بھی علم نہیں تھا کہ یاسر کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ سمجھ صاحب سے تو وہ کاروباری سلسلے میں ملا تھا۔ ان کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، ورنہ شاید وہ اپنی ہی بیٹی کی شادی یاسر کے ساتھ کر دیتے۔ یوں ارم کو ارشد کا رشتہ ٹھکرانے کی سزا مل گئی تھی، اور یہ سزا بہت کڑی اور بھیانک تھی۔ شفقت چچا، احمد صاحب اور ناصر بھی شرمندہ تھے کہ وہ بھی یاسر کی نام نہاد دولت اور شرافت سے مروب ہو گئے تھے۔ 6 ماہ بعد شاہدہ خالہ پھر راشد کا رشتہ لے آئیں۔ اس مرتبہ ارم انکار کر سکتی تھی اور نہ ہی ناصر۔ راشد تو ارم کے لیے اندھیروں میں امید کی کرن بن کر آیا تھا۔ ارم بھلا اس موقع کو کیسے گنوا سکتی تھی؟ ہاں، اس نے ایک نیک کام بھی کیا تھا۔ اس نے اپنی جیسی دوسری لڑکیوں کو یاسر سے بچا لیا تھا۔
شاید اس نیکی کے باعث اس کی زندگی میں پھر سے بہار آ گئی تھی۔